अचीवर का मतलब बिल्कुल ये नहीं है कि बड़ी गाड़ी है, बड़े घर हैं, मिल जाए तो अल्लाह का शुक्र है, उसके लिए जुस्तजू करते रहना चाहिए। वो कहते हैं ना, मंजिल की जुस्तजू में क्यों खो गया राही, इतना अजीम हो जा कि मंजिल तुझे पुकारे। अपने आप को इतना तो बुलंद करो कि चीज़ों के ऊपर तुम्हारी मुताजगी ख़त्म हो जाए, तुम्हारी खुशियाँ चीज़ों में नहीं है। अभी मैं बाबर आजम की एग्जांपल देता हूँ। जब उससे हम बात करते हैं ना, जब उसको कहते हैं बाबर ये शॉट नहीं मेल लीजिए, ये ऐसे करना है, ऐसे सुनता है जैसे कोई स्कूल का बच्चा हो। अल्लाह ने अमीनी इज्जत देता है किसी को। हम क्रिकेट खेलते थे ना, तो हमें मेरे माँ बाप यही कहते थे, बेटा झुके हुए दरख्त को ज़्यादा फल लगते हैं, थोड़ा देर पिसना पड़ता है, शायद आपको पत्थर भी पड़े, शायद आपकी टहनियों को तोड़ा भी जाए, मगर अगर इस्तकामत के साथ तुमने अपने जड़ को ना छोड़ा और अल्लाह के वास्ते और अपने अखलाक अच्छे रखे, तो तुम्हें दुनिया में ऊपर जाने से कोई नहीं रोक सकता। तो जब मेरी अम्मी रोटी पका रही होती थी, वालिद साहब बाहर से आते थे ना, तो वालिद साहब बाहर से आते थे तो अम्मी कहती थी, बच्चों आज कम खाना है, तुम्हारे अब्बा ने भी रोटी खानी। उस दिन वालिद साहब आके बैठ के पता क्या कहते थे अम्मी को, कि खाने दो इनको खाना, आज मैं ना लकीली बाहर से खा के आया। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। As you guys know, being a sportsman, we are not the scholars or we are just learners. दीन ज़िंदगी का सीख रहे हैं कि अल्लाह का शुक्र है, स्टिल कोच। अभी आई वॉज इन जिम्बाब्वे 3-4 days ago, इंग्लैंड की अंडर 19 के साथ वर्ल्ड कप में गया हुआ था। फिर अभी बांग्लादेश की कोचिंग भी करता हूँ एंड कुछ फ्रेंचाइज की कोचिंग करता हूँ। तो अल्लाह का शुक्र है, ट्रैवलिंग अभी भी अल्लाह बहुत करवाते हैं थ्रू क्रिकेट की। क्रिकेट खेलना तो छोड़ दी, बट बीइंग ए कोच यू नो लाइक आई ट्रैवल अ लॉट। कुछ मैं आपको किस्से सुनाऊँगा एंड द स्टोरी बिफोर आई स्टार्ट आई लेट यू नो वन वेरी वेरी इंपॉर्टेंट स्टोरी। मैं और वकार यूनुस साहब और इंजमामुल हक साहब, वी केम फ्रॉम मुल्तान डिवीजन। I born in Sahiwal, Waqar Yunus born in Vihari and Inzamamul Haq born in Multan. But under 14 से लेके सारे क्रिकेट हम खुद खेलते रहे। कुछ क्रिकेटर्स हमारे साथ ऐसे थे जिनको हम रश्क भरी निगाहों से देखते थे। वो used to see them, can we become, इनके जैसे क्रिकेटर बन जाएंगे, can we become like them, ऐसे बन जाएंगे? नहीं बन सके, वो क्रिकेटर वो नहीं बन सके। They could not make it। फर्स्ट क्लास कुछ देर खेली, फिर उसके बाद वहाँ से भी चले गए। एज ए मुसलमान जितने भी बच्चियाँ और हमारे दोस्त जितने भी हमारे बच्चे बैठे हुए हैं, रिमेंबर वन थिंग, एवरीथिंग कम फ्रॉम अल्लाह सुब्हानहू व तआला। ही इज़ आवर क्रिएटर। उसने हमें इस दुनिया में भेजा है। हमारी जर्नी डिसाइड हो चुकी है, बट अल्लाह गेव अस द फ्रीडम टू डिसाइड कि व्हाट काइंड ऑफ पर्सन आई वांट टू बी। You want to be doctor, you want to be cricketer, engineer, soft engineer, जो भी आर्किटेक्ट, जो भी आप कह सकते हो, हम डिसाइड करते हैं। उसके ऊपर हमारी हार्डवर्क होती है, हमारी जर्नी होती है। आउटकम फिर भी हमारे इख्तियार में नहीं, वो अल्लाह के इख्तियार में है। कितने लोग हैं वो जो डॉक्टर बनने जाते हैं, एंड अप गेटिंग बिजनेसमैन। कितने लोग हैं बिजनेसमैन करना, डिग्री लेने जाते हैं तो बिकम लाइक डॉक्टर्स। तो जर्नी अल्लाह के इख्तियार में, बट मोस्टली अल्लाह ने हमें फ्रीडम दी है। ये स्टोरी सुनाने का मतलब पता है क्या है, कि इंजमामुल हक साहब, वकार यूनुस और मैं, हम पाकिस्तान खेल गए और हमने 20 साल पाकिस्तान को सर्व किया। 20 साल तक हम पाकिस्तान से खेलते रहे। 3 वर्ल्ड कप खेले जिसमें 92 का जिक्र किया हमने, जीते भी। मगर मैं लेट मी टेल यू वन थिंग माय डियर सिस्टर्स एंड ब्रदर्स, रिमेंबर वन थिंग, वो क्रिकेटर्स क्यों नहीं बन सके जिनको हम रश की भरी निगाहों से देखते थे? वाई दे कुड नॉट मेक इट, क्यों नहीं बन सके? हमारा यकीन अल्लाह से होता है, अल्लाह नोज बेटर। बट हैविंग सेड दैट, एक चीज़ याद रखिएगा आप, या मॉरल ऑफ द स्टोरी पे एंड पे आ रहा हूँ इस स्टोरी को बात शुरू करने से पहले, इसलिए नहीं वो बन सके। अगर इफ आई लुक बैक, इतना टैलेंट यार, और फिर नहीं बन सके। पहली बात, कमिंग बैक टू दैट पॉइंट, अल्लाह से होता है, अल्लाह के घर से कुछ नहीं। तो ही नोज व्हाट इज बेस्ट फॉर एनीवन। मैं दुनिया के पॉइंट ऑफ व्यू से बात करूं, दे वर नॉट गुड लिसनर्स। हजरत अली रजी अल्लाह तआला को 75% योर जॉब इज डन इफ यू बिकम क्या 70% योर जॉब डन इफ यू थिंक यू डोंट नो एनीथिंग। और जो बंदा बात को सुनने का हक अदा नहीं करता, चाहे वो औरत हो चाहे वो मर्द हो, कोई बंदा भी बात को सुनने का हक अदा नहीं करता। मुझे याद है
ہمارا کوچ ہمیں بچپن میں کہتا تھا بال مشتاق ایسے پکڑو گے تو تمہارا گگلی زیادہ ہوگا، وقار تم ایسے پکڑو گے تمہارا ان سوئنگ زیادہ ہوگا، انضمام تم یہ شاٹ مارو گے تو تمہارا یہ شاٹ اچھا لگے گا، ٹیکنیک کی بات. تو ہم غور سے سنتے تھے، اور اب جا کے پتہ چلا یہ تو حدیث کے الفاظ ہیں، اللہ کے نبی نے فرمایا حدیث کے الفاظ ہیں. تم ایک بات، تمہارا کئی دوست تمہارے سامنے بات کریں گے اور تم نے یہ 9 دفعہ بات سنی ہوگی، 9 دفعہ پہلے تم نے یہ بات سنی ہوگی اپنی کلاس میں، اپنے ہر جگہ پہ. اگر 10ویں دفعہ وہ تمہارا دوست یا کوئی سہیلی اگر کہ یہ بات تمہیں سناؤں، اور اگر اچھی بات ہے، اگر اسی توجہ کے ساتھ اگر آپ نے 10ویں دفعہ بھی غور سے بات سنی تو پتہ کیا ہوگا؟ اللہ کی قسم، اللہ کی عزت کی قسم، اس کے جلال کی قسم، جو بات کو سننے کا حق ادا کرتا ہے نا، اللہ پتہ کیا کرتے ہیں؟ 10ویں دفعہ جب یو بیکم اے نائیو پرسن، آپ کہتے ہو نہیں میں نے سنی نہیں، سناؤ. جب آپ 10ویں دفعہ اس کو توجہ سے سنتے ہو نا، پتہ کیا ہوتا ہے؟ اللہ وہ بات آپ کو سمجھاتا ہے جو کتابوں میں نہیں ملتی. صرف سننے. آپ اس وقت بینگ اے نیشن نا، ہم جہاں پہ بھی جاتے ہیں نا، کرکٹرز ہیں، کیونکہ ہم نے، اب میں کوچنگ کرتا ہوں نا، دنیا کے بڑے بڑے پلیئروں کی کوچنگ کرتا ہوں، اللہ کا شکر ہے. دنیا کے جو اس وقت ایلیٹ پلیئرز ہیں نا، ان کی کوچنگ کرتا ہوں جا کے، فرینچائز کرکٹ میں یا جہاں پہ. جو میں نے دیکھا ہے، جو کرکٹر، ابھی میں بابر اعظم کی ایگزامپل دیتا ہوں، جب اس سے ہم بات کرتے ہیں نا، جب اس کو کہتے ہیں بابر یہ شاٹ نہیں مل، یہ ایسے کرنا ہے، ایسے سنتا ہے جیسے کوئی اسکول کا بچہ ہو. اللہ نے اہمی نہیں عزت دیتا کسی کو. تو آپ جتنے بھی اسٹوڈنٹ یہاں بیٹھے ایک زندگی کا حصہ بنا لو. کوئی بات کر رہا ہو، بات سننے کا حق ادا کر دو. سمجھانا اللہ نے ہے، کیونکہ قرآن میں جب قرآن ہمارے نبی کے دل کے اوپر اترا نا، غار حرا میں آپ عبادت کر رہے تھے، جبرائیل علیہ السلام رمضان میں وہی لے کے آئے، تو آپ نے جب اقرا بسم ربی کا جب انہوں نے پڑھنا شروع کیا، آپ نے سنا نہیں، آپ نے یاد کرنے کی کوشش کی. تو اللہ جل شانہ نے فرمایا جبرائیل میرے محبوب کو کہہ دیجئے کہ آپ سننے کا حق ادا کریں، یاد ہم آپ کو خود ہی کروا دیں گے. سب سے گزارش ہے توجہ سے سنیں. تھوڑی دیر انشاءاللہ بات کریں گے، اپنی سٹوری سناؤں گا، اپنی فیملی کی سٹوری سناؤں گا، کیونکہ میری بہنیں بہت بچیاں ہماری بیٹھی ہیں. آپ کو بتاتا ہوں کہ واٹ ہیپن ٹو مائی فیملی لائف. کتنی مار پڑتی تھی شادی کے بعد، وہ اب چینج کیسی ہو گئی، یہ ساری چیزیں آپ کو سمجھائیں گے تاکہ آنے والے فیوچر میں آپ کے لیے آسانیاں ہو جائیں. کیونکہ یہ ایکسپیرینس ہے نا، یو کین ناٹ بائی دیٹ. یہ مار پھینٹی بندے کو کھانی پڑتی ہے سیکھنے کے لیے. تھینک یو. اب پلیز بیٹھ جائیے گا. سب سے گزارش ہے ایک دفعہ درود شریف کے ساتھ ایک دفعہ کلمہ پڑھ لیں، اینڈ I'll give you a very good news. درود شریف پڑھنی ہے پہلے آپ نے، پھر ایک دفعہ کلمہ پڑھنا ہے. اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم. اما بعد، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. انا اعطیناک الکوثر فصل لربک وانحر ان شانئک ھو الابتر. اللہ کا لاکھ لاکھ شکر ہے جو ابھی ہم نے درود شریف پڑھی. ایک اسکالر سے میں سن رہا تھا، جو عورت اور مرد ایک دفعہ درود پڑھتے ہیں اللہ ان کے 10 نیکیوں میں اضافہ کرتا ہے، 10 گناہ معاف کرتا ہے اور 10 درجے بلند کرتا ہے اس آدمی کے. جو عورت اور مرد درود شریف پڑھتے ہیں، اور جس نے ایک دفعہ کلمہ پڑھ لیا لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ، اینڈ آئی ایم شیور سب نے پڑھا ہے، تو اس پہ اللہ انعام کیا دیتے ہیں؟ دس اے گریٹ نیوز. صرف پڑھنے کے اوپر، صرف آپ نے دل سے کلمہ کہا ہے دس از دا رائٹ کلمہ، اس پہ میں بلیو کرتا ہوں یا بلیو کرتی ہوں، اس کے اوپر اللہ کا انعام کیا ہے کہ 95 سال کا 95 years old man who hasn't understand who's Allah، اس کو کوئی بلیو نہیں ہے ریلیجن کے اوپر، کوئی ہی say like he's atheist، اور مگر 95 سال کی عمر مرنے سے پہلے وہ ایک دفعہ کلمہ پڑھ لیتا ہے، تو اللہ کا فیصلہ اس بندے کے لیے اور بندی کے لیے کیا ہے؟ جو ایک دفعہ سچے دل سے کلمہ پڑھ لیتا ہے تو اللہ کہتا ہے میں سارے گناہوں کو معاف کر دیتا ہوں. معاف نہیں کرتا، میں سارے گناہوں کو معاف کر کے اس بندے اور بندی کے گناہوں کو نیکیوں میں بدل دیتا ہوں. صرف اس نے یہ کانٹریکٹ کیا ہے کہ لا الہ الا اللہ، دیر از نو گاڈ، اللہ کے سوا کوئی اللہ نہیں ہے، جو آسمانوں کو پیدا کرنے والا، آسمانوں کو بغیر پلرز کے کھڑا کرنے والا، آسمانوں کے اندر سے سورج اور چاند کے نظام کو چلانے والا، سورج میں روشنی اور گرماہٹ بھرنے والا، چاند میں چاندنی اور ٹھنڈک بھرنے والا، ستاروں میں مدھم روشنی بھرنے والا. ہماری بجلی چلی جاتی ہے، اللہ کے
کہ ستاروں کی بجلی نہیں جاتی, ان کی چمک نہیں جاتی. کیسا کریم اور کیسا مصور اللہ ہے. ایسا آرکیٹیکٹ, ایسا کریٹ کرنے والا کوئی ہے جو چاند اور سورج کی حدیں مقرر کر کے رکھی ہیں. قرآن میں کہتا ہے کہ کانٹ یو سی دیٹ مائی کریشن, او میرے بندوں اور بندیوں, دنیا کی چند خوشیوں کے لیے, تھوڑی سی پبلسٹی کے لیے, تھوڑے سے پیسوں کے لیے, وائی کانٹ یور آئیز سی دیٹ کہ ہو از یور کریٹر. تمہارے رب کیسا کریم ہے کہ جو آسمانوں کو اندھیروں میں بدلتا ہے, روشنیوں میں بدلتا ہے, بارشوں کو بچھانے والا. اور پھر کیا کہتے ہیں, تولج اللیل فی النہار وتولج النہار فی اللیل وتخرج الحی من المیت وتخرج المیت من الحی وترزق من تشاء بغیر حساب. کون ہے جو زندہ سے مردہ کو اور مردہ سے زندہ کو پیدا کرتا ہے؟ تمہاری آنکھیں دیکھتی ہیں, پروٹین تم ہر روز کھاتے ہو انڈے کی شکل میں. کون ہے جو مرغی ایک زندہ جانور ہے, اس کے اندر سے ایک مردہ انڈے کو نکالتا ہے. مردہ انڈے کے اندر, وہ انڈا پتہ کیسا ہوتا ہے, اس کے اندر پانی سفید رنگ کا ہوتا ہے اور اس کی یولک جو جس کو ہم زردی کہتے ہیں وہ یلو رنگ کی ہوتی ہے. میرا اور آپ کا اور پوری کائنات کا اللہ کیا کہتا ہے مجھ سے اور آپ سے, تمہاری آنکھوں نے کیوں دیکھنا چھوڑ دیا میری کریشن کو؟ بڑے شوق سے صبح انڈے کو کھاتے ہو سردی میں. سفید اور یلو, اس پانی سفید, انڈا زردی, اس کی یولک جو ہے یلو. بتاؤ میرے بندوں بندیوں, اس کے اوپر کالی مرغی اور کالا مرغا تم بناتے ہو کہ ہم بناتے ہیں؟ اللہ بڑے مان سے پوچھتا مجھ سے, کیوں تم نے ایسا دیکھنا چھوڑ دیا؟ زمینوں کو بچھانے والا کون ہے؟ کون ہے جو یہ سمندروں کو چلانے والا؟ کون ہے جو یہ دریاؤں کو نکالنے والا؟ کون ہے جو سانپ کے منہ کے اندر زہر کو رکھنے والا, ہرن کے دماغ کے اندر ادھر مشک کو رکھنے والا؟ کون ہے جو شیر کو ہر روز فریش گوشت کھلاتا ہے؟ کون ہے جو زمین کی چونٹیوں کو پالتا ہے؟ کون ہے جو سمندر کے اندر اتنی خوبصورت مچھلیاں بناتا ہے؟ ون آف دا بگسٹ ڈیزائنر, کیونکہ ہماری بچیاں بیٹھی ہیں, جو سب سے بڑا ڈیزائنر ہے یورپ میں ایک بندہ, وہ گورا. اس سے کسی نے کوشچن کیا, ایک بہت بڑا اس کو ایونٹ ہوا, تو اس نے کہا تم کہاں سے اتنے خوبصورت ڈیزائن لے کے آ جاتے ہو؟ ہی واز ناٹ شیور. وہ کہتا ہے کہ میں سمندر کی مچھلیوں کو دیکھتا ہوں, ایک ایک مچھلی کے اندر ہزاروں ہزاروں رنگ بھرنے والا کوئی ہے. آئی نک دوز تھنگس فرام دا فشز, میں مچھلیوں کے اندر سے رنگوں کو چرا لیتا ہوں. تو اللہ کہتا ہے میرے بندوں اور بندیوں, یہ مچھلیوں کو بنانے والا کون ہے؟ تم ہو کہ ہم ہیں؟ لا الہ الا اللہ. اللہ بڑے مان سے یہ ہماری زندگی کیوں بدلی؟ میں کرکٹ میں کھیلتا تھا, ویری سکسیسفل, 92 کا ورلڈ کپ جیتے, پھر پاکستان کی طرف سے بڑی ریکارڈ ہیں. اللہ کا شکر ہے, کاؤنٹی کرکٹ کھیلنے گئے انگلینڈ میں, وہاں پہ اللہ کا شکر ہے, اس کی کریم ذات کا شکر ہے, بس ایک نمبر 9 کا نام, میرا اسکواڈ, میری شرٹ کا نمبر 9 تھا. وہاں پہ ایک بس چلتی ہے جس کا نام ہے مشی نمبر 9. اتنی اللہ نے سروسز کروائیں انگلینڈ میں, ایشین ایوارڈ ملے, اور سب کچھ ملنے کے باوجود سکون نہیں تھا زندگی میں. ہر وقت پسوڑی, ہر وقت ڈر, ہر وقت خوف, کل کا فکر, کل کیا بنے گا. میں خوشیاں ڈھونڈتا تھا چیزوں میں, گھروں میں خوشیاں ڈھونڈتے تھے. ایک ریس تھی ہمارے اندر ایک کرکٹرز کے جو میرے ساتھی تھے, میں اپنی بات کرتا ہوں, کسی کی بات نہیں کرتا. ایک ریس کیا تھی کہ اتنی بڑی گاڑی ہوگی, میرے بچے شوڈ گو ٹو دا بیسٹ اسکولز. میرے بچوں کو میں نے انگلینڈ بھیجا پڑھانے کے لیے, آسٹریلیا بھیجا, ساری جگہ بھیجا, تاکہ سوسائٹی میں پتہ لگے کہ مشتاق احمد کے بچے کہاں سے پڑھ کے آئے ہیں. یہ تھوڑی تھا کہ میرے بچے کی تربیت کیسی ہے, میرا بچہ چھوٹوں کو کیسے ملتا ہے, بڑوں کے ساتھ کیسے بات کرتا ہے. کیونکہ ڈگری, ہیونگ اے ڈگری ان مائی پاکٹ, become the international cricketer for Pakistan is not the criteria to become successful. یہ کوئی کرائٹیریا نہیں کامیابی کا. کامیابی کا معیار تو ہے کہ میرے اللہ کی مخلوق مجھ سے کتنی خوش ہے, میرے نبی کی زندگی میرے اندر کتنی ہے. یقین مانیے گا, مجھے پتہ ہے کہ میں ہیزیٹیٹ نہیں کرتا یہ بات بتاتے ہوئے. گھر میں لڑائی نہیں ختم ہوتی تھی. وائف کو, آئی ایم سوری ٹو یوز دیٹ ورڈ, وائف کو میں نے ساؤتھ افریقن ڈائمنڈز لے کے دیے, پتہ نہیں کیا کیا لے کے دیا. ہر تیسرے دن بعد لڑائی ہو جاتی تھی. یہ نہیں پتا تھا کہ وائف کے پروٹوکولز ہیں, میں اپنی بیوی کو خوش رکھنے کا طریقہ کیا ہے. نہ اس کو پتا تھا کہ خاوند کو رکھنے کا طریقہ کیا ہے, کیونکہ یہ زندگی تو میں نے سیکھی نہیں تھی, یہ تو میرے نبی کی زندگی سے ملتی تھی. مگر جس لوگوں میں اٹھتا بیٹھتا تھا وہاں تو یہ تھا, کون سا ڈائمنڈ لے کے آیا تمہارا شوہر, کون سے کپڑے پہن کے جائیں گے, اس فنکشن میں نے ایسے کپڑے نہیں پہننے, وہ تو میں نے پہلے پہن چکی ہوں. دس از دا ریس. دا ٹائم یہ سیکھا کہ اللہ کے رسول کی زندگی گھر کی کیا ہے. میری بہنوں اور میرے بھائیوں, اللہ کی قسم, یہ تم سارے بیٹھے ہو,
There is two kind of people in this planet. इस दुनिया में दो तरह के लोग हैं, अचीवर्स एंड अंडर अचीवर्स. अचीवर्स का मतलब बिल्कुल नहीं है जेब में भरी हो तो वो अचीवर है. अचीवर का मतलब बिल्कुल ये नहीं है कि बड़ी गाड़ी है, बड़े घर है, मिल जाए तो अल्लाह का शुक्र है, उसके लिए जुस्तजू करते रहना चाहिए. वो कहते हैं ना, मंजिल की जुस्तजू में क्यों खो गया राही, इतना अजीम हो जा कि मंजिल तुझे पुकारे. अपने आप को इतना तो बुलंद करो कि चीज़ों के ऊपर तुम्हारी मुताजगी ख़त्म हो जाए. तुम्हारी खुशियाँ चीज़ों में नहीं है, तुम्हारी खुशियाँ तुम्हारे चीज़ों में नहीं है, मटीरियल्स चीज़ों में नहीं है. किताबों में इल्म मिलेगा, तुम्हें खुशी नहीं मिलेगी. खुशी मिलेगी जो इल्म हासिल किया, उस पर अमल कितना किया. जब तुम ऐसा अमल करोगे जो किताब में लिखा हुआ है कि झूठ ना बोलना, अपने हक के ऊपर रह के हक को छोड़ना. मेरे नबी ने 1446 साल पहले ये बात की थी, हक के ऊपर रह के हक को छोड़ना. तुम्हारी दुनिया में अल्लाह तुम्हें ऊंचा करेगा और तुम्हें जन्नत के वस्त के दरमियान में मैं खुद महल लेके दूंगा. हक क्या है कि मेरे दोस्त के साथ लड़ाई हुई, मैंने झगड़े से बचने के लिए, मेरी फैमिली में मेरी लड़ाई हुई, मैंने अपने झगड़े को बचाने के लिए, अपने रिश्ते को बचाने के लिए खुद छोटा हो गया. क्योंकि छोटा होना जिसको आ जाता है ना, अल्लाह उसको बड़ा करना शुरू कर देते हैं. सबसे बड़ी प्रॉब्लम इस वक्त हमारे अंदर पता क्या है, हमें छोटा होना नहीं आता. ये मेरा राइट है, दिस इज माई राइट, मैं अपने हक के ऊपर लड़ सकता हूं, लड़ सकती हूं. नहीं, मेरे नबी कुछ और कह रहे हैं. मेरे नबी कह रहे हैं छोड़ के तो देखो हक के ऊपर. जब मैंने ये जिंदगी सीखी और अपनी वाइफ की बात को बर्दाश्त करना सीखा, और जब मुझे ये पता चला किसी का दिल का टुकड़ा मेरे घर में आया हुआ है यार, किसी ने मुझे, आपका कोई बाप अपनी बेटी को जब रुखसत करता है ना, ये जितने भी हमारे भाई सुन रहे हैं, बिकॉज आप लोगों की अनकरीब प्रैक्टिकल जिंदगी शुरू होने वाली है. किसी के घर में मैं किसी को लेके आता हूं, अब मेरी बच्चियां हुई हैं ना, 2 बच्चियों की शादी की है मैंने अपनी बेटी में. दन रियलाइज हुआ है कि मैं अपने दामाद हैं या अपने जिनके घर जाना, उनको मुंह से कह भी नहीं सकता शर्माते होके. हमने कभी अपनी बच्ची को ना सुबह उठाया नहीं है चाय के लिए. अगर उन्हीं पे गलती हो जाए तो कुछ कहना ना, तो फिर वो बाप और माँ जब अपनी बेटी को रुखसत करते हैं ना, वो फिर रोते हैं. क्यों? पता नहीं अल्लाह इसके नसीब अच्छे करे, किन की तरफ जा रही है, कैसा ट्रीट करे. आई मेड अ बिगेस्ट मिस्टेक इन माई लाइफ एंड आई रिग्रेट्स दैट. मुझे किसी ने ये नहीं सिखाया था कि अपनी गर्दन को सीधा रखना, अपने इन लॉज के सामने झुकने ना देना. पर ये कभी नहीं किसी ने बताया कि किसी का दिल का टुकड़ा तुम्हारे घर आ रहा है, जिसने 20 साल 25 साल पाल के तुम्हारे हवाले करता है. अपने दिल का टुकड़ा, अपने जिगर का टुकड़ा तुम्हारे हवाले करता है. और 19-20 कभी गलती कोई हो जाए तो तुम छोटा होना तो सीख लो, माफ़ करना तो सीख लो. तुम्हारी औलादों में से लोग ऐसे पैदा करेगा. कुरान में क्यों कहता है रब्बना हब लना मिन अज़वाजिना व ज़ुर्रियातिना क़ुर्रता अयूनि वजअलना लिलमुत्तक़ीना इमामा. ऐसे लोग अल्लाह तुम्हारी नस्लों से पैदा करेगा जो लोगों की आंखों की ठंडक बनेगा और लोगों को इमामत करवाएंगे. इमामत का मतलब क्या? दे बिकम द लीडर्स. मे बी दे डोंट हैव द मनी इन द पॉकेट बट दे विल बी लीडिंग पीपल. वो लीड करने के लिए क्या पैसे की जरूरत नहीं होती, मॉरल वैल्यूज की जरूरत होती है, नबी की जिंदगी की है. यू टेल मी नाउ डेज, हम सारे यहां पे बैठे हैं, यू गाइस टेल मी, नहीं पड़े हुए रेस में, नहीं पढ़ते कि मेरा हक है, ये मैं अपना हक लेकर छोड़ूंगा. मेरा एक दोस्त है हाई कोर्ट में, इंग्लैंड से पढ़ के आया है. ही इज अ वेरी PhD, वेरी एजुकेटेड गाय, वेरी क्लोज फ्रेंड ऑफ माइन. वो कहता है मुश्ताक भाई, इस वक्त लाइनें लगी हुई हैं हाई कोर्ट, डिस्ट्रिक्ट कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट में तलाकों की वजह से. मैं क्या, क्यों इतनी तलाकें क्यों हो रही हैं? वो कहते हैं इसलिए हो रही हैं कि बीवी कहती है मैं सही हूं, खावन कहता है मैं सही हूं. तो कहते हैं एक दफ़ा मैंने झूठ बोला है, मैंने खावन को अपने कैबिनेट में बुला के ना, अपने चैम्बर में बुला के, अपने कमरे में बुला के कहा कि तुम्हारी बीवी कह रही है कि आई मेड मिस्टेक्स, मेरा खावन ठीक है, मुझसे गलती होगी, मैं बदतमीजी की उसके साथ. तो खावन कहते हैं कि इज शी सेड दैट? वो वकील ने झूठ बोला, उसने कहा हाँ वो तो कहती है ये. और बीवी को उल्टा जाके कहा कि तुम्हारा खावन बेचारा कह रहा है कि आई एम द गिल्टी मैन, मेरी बीवी ठीक है, मैं गलत करता हूं. वो कहती है अगर ये बात मेरे खावन ने मानी है तुम्हारे सामने, खावन कहता है मेरी बीवी ने मानी है, वो कहते हैं हाँ मानी है. तो दोनों पता क्या कहते हैं वकील को, वी डोंट हैव नो फाइटिंग लेफ्ट, हम नहीं लड़ेंगे, अगर वो मान गया तो मेरी सुलह, मैं कोई तलाक नहीं लूंगी. इतनी सी बात के ऊपर घर उजड़ जाते हैं, बच्चे उजड़ जाते हैं, क्योंकि हमें झुकना नहीं आता. जिसको झुकना क्यों कहते हैं, वो सुना नहीं बचपन में हमने कितने दफा, हम क्रिकेट खेलते थे ना, तो हमें मेरे माँ बाप यही कहते थे, बेटा झुके हुए दरख्त को ज़्यादा फल लगते हैं, थोड़ा देर पिसना पड़ता है, शायद आपको पत्थर भी पड़े, शायद आपकी टहनियों को तोड़ा भी जाए, मगर अगर इस्तकामत के साथ तुमने
اپنے جڑ کو نہ چھوڑا اور اللہ کے واسطے اور اپنے اخلاق اچھے رکھے تو تمہیں دنیا میں اوپر جانے سے کوئی نہیں روک سکتا. پر کہاں سے لائیں وہ اخلاق؟ کیونکہ نبی کی زندگی کو تو سنتا ہی نہیں ہوں میں. میری بیوی نے نہیں سنی. جب میں نے اور میری بیوی نے یہ باتیں سنی ہماری زندگی میں چینج آنا شروع ہو گیا. میری بیوی پہلی دفعہ وہ حجاب کر کے گئی انگلینڈ. شی واز ویری اسکیئرڈ. میں کھیلا کرتا تھا تب. تو جب میری بیوی گئی ہیتھرو ایئرپورٹ پہ پہنچے ہم, تو جب سیزن ختم ہوا تو وہ چاکلیٹ خرید لی تھی بچوں کے لیے. ایک گوری بھاگتی ہوئی آئی. آپ کو پتہ ہے گوروں کے سسٹم میں وہ دے ویری ہارڈلی ویئر کلوتھ, بڑے کم کپڑے پہنے ہوئے تھے اس بچی نے, وہ گوری تھی. اور میری بیوی کے پاس آ کے کہتی فرسٹ ٹائم مائی وائف وور دا حجاب. تو پہلی دفعہ جب پہن کے وہ چاکلیٹ کو ایسے پکڑنے لگی تو وہ گوری آ کے کہتی ہے میڈم ڈونٹ بائی دس چاکلیٹ. تو جس طریقے سے اس نے میری وائف کو کہا تو میری وائف نے کہا شاید میرے حلیے سے دیکھ کے مجھے تانا مار رہی ہے. سو شی ازیوم کہ شی از جسٹ ٹیزنگ می. تو آگے سے میری بیوی کو کہتی ہے کہ پلیز ڈونٹ بائی دس چاکلیٹ. تو مائی وائف سیڈ کہ ڈونٹ یو تھنک سو آئی کین افورڈ دس. تم کیا سمجھتے ہو کہ میں پیسے نہیں ہیں میرے پاس؟ تو آگے سے کہتی ہے نہیں میڈم پلیز ڈونٹ ٹیک می رانگ, تمہارے جیسے حلیے والی عورت سے لگتا ہے کہ تم مسلمان ہو. تو مائی وائف سیڈ الحمدللہ میں مسلمان ہوں. تو آگے سے میری وائف کہتی ہے کہ میں اگر مسلمان ہوں تو تم کیا کہنا چاہتی ہو؟ تو آگے سے کہتی ہے میڈم ہم نے یہ سنا ہوا ہے کہ مسلمان عورت اور مرد, تمہارا اسلام یہ کہتا ہے کہ کوئی بھی چیز ایسی نہ خریدنی ہے نہ بیچنی ہے جس میں شراب ڈالی ہو. اس چاکلیٹ کے اندر ہم نے الکوہل ڈالی ہوئی ہے, تم اپنے بچوں کو کھلاؤ گی اور تمہارے مذہب میں الکوہل جائز نہیں ہے, اس لیے آئی رین آل دا وے, میں بھاگتی ہوئی آئی ہوں اور تم یہ چاکلیٹ منع خریدنے لگی ہوں. حالانکہ ہماری تو بکری ہوگی, ہمیں تو پیسے ملیں گے, مگر یہ چاکلیٹ نہ خریدنا. اس نے جب یہ بات کی میری بیوی نے اس کو کہا تھینک یو ویری مچ. بھاگتی ہوئی میرے پاس آئی اور کہتی ہے کہ مشتاق یہ دیکھیں میرے ساتھ کیا ہوا. میں نے کہا کیا ہوا؟ کہتی حلیے کے اوپر میرے رب نے میری عزت کو ایک غیر مسلم سے بچوا لیا. یہ ہے ویلیو, یہ اللہ پھر ایسے عزتیں دیتا ہے. اور میں نے اپنی وائف کو کہا, میں نے کہا میرے نبی کی دوسری زندگی سوچو. کہتی کیا؟ میں نے کہا جب تم مرد کوئی سر پہ ٹوپی رکھ لے اور داڑھی رکھ کے 5 وقت کی نماز پڑھنا شروع کر دے, اس کو ججمنٹل نہیں ہونا. پھر اس کو بے نمازی کو جج نہیں بننا. جو بہن پردہ کرے وہ بغیر پردے والی بچی کا پھر جج نہ بنے. پتہ نہیں اللہ کس کو کس وقت وہ بدل دے, کس کا یار بن جائے, کس کو اپنا دوست بنا لے. کسی کو جج نہیں بننا. اس وقت معاشرے میں 2-3 چیزوں کی بہت ضروری ہے. یو دا فیوچر آف پاکستان, یو دا فیوچر آف پاکستان نہیں, اسلام کا بھی فیوچر تم ہو. کیا کرنا کیا ہے؟ ابھی میں نے کہا 4-5 دن پہلے زمبابوے سے آیا ہوں. 17 سال کے نوجوان جن کی میں کوچنگ کرتا ہوں اینڈ دے ول بیکم اے سپر اسٹار فار انگلینڈ ٹیم. وہ کیا کہتے ہیں, ہمارا کوچ ہے ایک انگلینڈ کی ٹیم کا انگریز, اس کو نیند نہیں آتی رات کو, وہ اس کو بیچارے کو ٹیبلٹ لے کے کھانا پڑتا ہے اور ٹیبلٹ لے کے وہ سوتا ہے, اور پھر بھی رات کو 3 دفعہ اس کی آنکھ کھلتی ہے. اس کو کوئی ہے ایشو بیچارے کو. اور پھر سویرے اگلے دن 4-5 کافی پیے گا, چائے پیے گا, ناشتہ نہیں کرتا. وہ کہتا ہے کہ دین مائی برین اسٹارٹ ورکنگ جب میں 4-5 کافی پیتا ہوں یا چائے پیتا ہوں. یہ 4 ینگسٹر ہو بورن ان انگلینڈ, جن کا براٹ اپ انگلینڈ میں ہوا ہے اور مسلمان ہیں, وہ میرے پاس آئے ایک دن. کہتے کوچ, میں نے کہا واٹ؟ کہتے کین وی سینڈ اے میڈیسن ٹو دا کوچ. میں کہا کون سی میڈیسن؟ آئی ایم ناٹ اے ڈاکٹر. کہتے نو اس کو نیند نہیں آتی. میں کہا آئی نو دیٹ, تو میں تو ڈاکٹر نہیں ہوں, میرے پاس میڈیسن بھی نہیں ہے. واٹ یو ٹرائنگ ٹو سے؟ یہ 4 بچے, پتا 2 بچے, ایک نام فرحان ہے, ایک نام تاز ہے. وہ کہتے ہیں کوچ ہم آپ کو واٹس ایپ کرتے ہیں ایک میڈیسن. اب میں نہیں سمجھ رہا ان کی بات. کہہ رہا میڈیسن آپ کو ایک کرتے ہیں, لکھ کے میں بھجواتا ہوں, اس کو آپ سینڈ کر دینا. اگر ہم نے کیا تو شاید وہ مائنڈ نہ کر جائے, تمہارا تو دوست ہے, تمہاری عزت کرتا ہے, تمہاری بات مان لے گا. میں نے کہا بھیجو. اس نے مجھے واٹس ایپ کی. اب میری بہنوں اور بھائیوں واٹس ایپ پہ کیا لکھا ہوا ہے؟ آج کے یوتھ کی بات کرا رہا ہوں, وہ یوتھ جن کے سامنے فیوچر ہے, جن کے سامنے پیسہ ہے, جن کے سامنے سب کچھ ہے, جن کو ساری دنیا کی سہولتیں مل رہی ہیں, 17-18 سال کی عمر میں جن کو سب کچھ مل رہا ہو, اور وہ کیا سوچ رہے ہو اللہ کیا اس کے اوپر ریٹ نہیں لگائے گا ان بندوں کا؟ کیا کہہ رہے ہیں وہ, کیا کہہ رہے ہیں؟ جب میں نے واٹس ایپ کھولا اپنا تو آگے کیا لکھا ہوا ہے؟ پہلے لکھا ہوا عربی میں بسم اللہ الرحمن الرحیم, پھر انگریزی میں اس کا ترجمہ کہ اللہ بڑے رحمان اور رحیم ہے. پھر نیچے کیا لکھا ہوا ہے؟ جو میڈیسن اس نے اس انگریز کوچ کو بھجوانی ہے. آگے نیچے کیا لکھا ہوا ہے؟ اللہم باسمک اموت واحیا, اس کا نیچے ترجمہ لکھا ہوا ہے. میں نے کہا واٹ از دس؟ کہتا ہے ہمیں پتہ ہے کوچ,
جو مسلمان عورت اور مرد رات کو سونے سے پہلے یہ پڑھتا ہے، ہم اپنے بچوں کو کیوں کہتے ہیں کہ سونے سے پہلے کہو اللہم باسمک اموت واحیا، اللہ کی طرف توجہ دیتے ہیں، اللہ کے ساتھ جات کے سوتے ہیں، اللہ سے مدد مانگ کے سوتے ہیں. تو میں نے اس کو یہ بھیج دیا ان کے کہنے کے اوپر. 17 سال کے بچوں کے یقین کے اوپر اللہ نے اگلے دن مجھے کیا میریکل دکھایا. میں جب ناشتے کی ٹیبل پہ بیٹھا، ساری ٹیم آئی، تو سڈنلی وہ جو بندہ تھا نا، وہ جو انگریز کوچ تھا، وہ میرے سامنے آگے بیٹھ گیا. جیسے میرے سامنے آگے بیٹھا تو میں نے کہا کہ واٹ ہیپن، ڈڈ یو پرے دیٹ پرے لاسٹ نائٹ، دا پرے آئی سینڈ یو، ڈڈ یو ٹیک دیٹ میڈیسن؟ کہتا ہے یس آئی ڈیڈ، وہ میں نے پڑھا ہے سونے سے پہلے. میں نے کہا واٹ ہیپن دین؟ آگے سے کہتا ہے کہ رات کو نیند کی گولی بھی نہیں کھائی اور ایک دفعہ اللہ نے میری آنکھ نہیں کھلنے دی. یہ ہے اللہ. ہماری کامیابی میری بہنوں اور میرے بھائیوں کس میں ہے بتاؤ آپ؟ ابھی 3 دن پہلے انڈر 19 کا میچ تھا پاکستان ٹیم کے ساتھ. ساری دنیا کے گورے اور انگریز بیٹھے ہوئے ہیں، میڈیا والے بھی سارے. اور پاکستان ٹیم کے انڈر 19 ہمارا جو سرفراز ہے، جو ہمارا پاکستان ٹیم کا کپتان بھی تھا، جس نے ICC چیمپئنز ٹرافی، اس نے خطبہ دیا، اذان دی، ساری کراؤڈ دیکھ رہا ہے. جو لنچ کا بریک ہوا نا، 20 منٹ کا، آدھا گھنٹے کا بریک تھا، آدھے گھنٹے کے اندر سب نے وضو کیا. یہ 4 لڑکوں نے نماز بھی پڑھائی. بیکاز پتہ ہے ہم کہاں پہ پھنسے ہوئے ہیں؟ اللہ فگیو می الا ماشاء اللہ. میں اپنی بات کرتا ہوں، اپنے بچوں کی بات کرتا ہوں، اپنی بیوی کی، اپنے گھر والوں کی بات کرتا ہوں. ہم پھنسے ہوئے ہیں کہ لوکی کی کہن گے، اگر میں نے یہ کیا تو لوکی کی کہن گے. یہ لوکی، یہ والے لوکی فون نہیں اٹھاتے جب آپ مشکل میں ہوتے ہو. یہی لوکی کہتے ہیں کہ تمہارے ساتھ اچھا ہوا. یہی لوگ کہتے ہیں کہ تم نے سب ٹھیک ہوا تمہارے ساتھ. جب ہم اللہ کے حکم، نبی کے طریقوں کو چھوڑ کے جاتے ہیں نا، تو اللہ کی قسم پھر کیا ہوتا ہے؟ یہی لوگ جن کی خاطر ہم اللہ کو حکم، نبی کے طریقوں کو پیچھے کرتے ہیں نا، یہی لوگ ہمارا مذاق اڑاتے ہیں. میں ابھی ویسٹ انڈیز میں تھا. ویسٹ انڈیز میں قصہ ہوا، ایک ہمارا کرکٹر، پاکستان کا ویری فیمس کرکٹر، اس کو اس کی ESPN، جو آپ کو پتہ ہے ESPN اسپورٹس کا بہت بڑا چینل ہے، ESPN کے چینل پہ اس کی کمنٹری شروع ہونے لگی. تو اس نے نا، وہ لڑکی آئی، شی واز اے ڈائریکٹر، بہت ینگ تھی اور بڑی خوبصورت لڑکی تھی. اس نے آگے اس پاکستانی کرکٹرز کو، جیسے نارمل ان کی زندگی ہوتی ہے، اس نے کہا ہائی ہاؤ یو ڈوئنگ، مائی نیم از دس. اس نے آگے سے ہاتھ کیا. اس ہمارے بھائی نے، کرکٹر نے، آج کے کرکٹر کی بات بتا رہا ہوں، اس نے ہاتھ پیچھے باندھ دیا کہ آئی ایم سوری میڈم، آئی ڈونٹ شیک ہینڈ ود اے فیمیل، کیونکہ اللہ حیا والے ہیں اور حیا والے لوگوں کو پسند کرتے ہیں. تو اس نے ہاتھ پیچھے کھینچ لیا اور نظروں کو جھوکا کے کہتے ہیں کہ آئی ایم سوری. In my Allah says, my messenger Prophet Muhammad sallallahu alaihi wasallam says, Allah's messenger Prophet Muhammad sallallahu alaihi wasallam says, the sunnah of Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, we don't touch other female. I'm a married and this hand's only for my wife. And she is in Pakistan right now. وہ آگے سے 15-20 سیکنڈ کا گیپ، 15-20 سیکنڈ کا گیپ. تو میں بھی کھڑا تھا وہاں پہ. تو جس مسلمان نے ہاتھ نہیں ملایا، جو کرکٹر تھا، اس کی طرف دیکھتی رہی. 15-20 سیکنڈ کے بعد میں نے یہ سوچا کہ یہ اب نا شی ول بی ویری اگریسو ود ہم، اور یہ بولے گی کہ یو نو اسلام از اے ویری ایروگنٹ ریلیجن، میں تم سے اتنے پولائٹ ہو کے ہاتھ ملا رہی ہوں، ہمارے کلچر میں ہاتھ ملانا ہے، تو تم نے ہاتھ نہیں ملایا، ہاؤ روڈ یو آر. مگر اس نے اللہ کو دیکھا، اللہ کے رسول کو دیکھا، دنیا کو نہیں دیکھا. 15-20 سیکنڈ کے ساتھ سامنے اس لڑکی نے کیا کہا، مجھے آج بھی اس کے الفاظ یاد ہیں، میرے کانوں میں پڑ رہے ہیں. شی سیڈ ون تھنگ، شی سیڈ thank you very much, first time I met a genuine man in my life. اللہ کی کہتی first time and I will let my parents know. وہ گوری پتہ کیا کہتی I will let my parents know, they live in New York. وہ نیو یارک میں رہتے ہیں. and I will let them know. ماما، بابا، مام، ڈیڈ، آج میں ایک مسلمان لڑکے سے ملاقات ہوئی، اس نے مجھے ہاتھ نہیں ملایا. پتہ کیا ہے، فرسٹ ٹائم مجھے آج اپنی عزت کا احساس ہوا کہ میری سوسائٹی میں ایوری ون وانٹس ٹو ٹچ می بٹ دس گائے ڈزنٹ ٹچ می. اینڈ اس کی کتنی خوش قسمت وائف ہے کہ جو پاکستان میں بیٹھی ہوئی ہے اور یہ یہاں پہ اس کی قدر کر رہا ہے. ڈونٹ یو تھنک سو وی شوڈ میری ٹو دوز کائنڈ آف مین؟ ایک ہاتھ نہ ملانے کے اوپر اللہ نے اس کی دنیا گھما دی. یہ چھوٹا عمل ہے، اور ہم کیا کرتے ہیں کہ لوکی کی کہنے کا اگر میں کر دیتا تھا، اگر میں نے نماز ادھر رستے میں کھڑے ہو کے پڑھ لی، لوکی کی کہنے کے کیا کون کر رہا ہے، چپ کر کے گھر جا کے پڑھ لیں دے. یہ سامنے دکھاوا ضروری ہے. میں ابھی اپنے بچوں کے ساتھ نا ادھر ڈیفینس میں انگلش ٹی ہاؤس ہے ایک ریسٹورینٹ، تو میں ادھر بیٹھ کے نا کھانا کھا رہا تھا.
تو میں نے اوپر عشاء کی نماز ہوئی تو میں اوپر نماز پڑھنے گیا, 3rd فلور خالی تھا. اللہ کی قسم میری بہنوں اور بھائیوں, ایک پورے بیچاری ہماری بہن پردے میں نماز پڑھ رہی ہے اور اس کے ساتھ کھڑی ایک جینز میں, اور اس نے شرٹ پہنی ہوئی ہے اور نیپکن نہیں ہوتا جو کھانے والا وہ سر پہ رکھا ہوا. مجھے دیکھ کے اتنا میں اللہ کا شکر ادا کیا, میں نے کہا اللہ تو کتنا خوش ہوتا ہوگا. ایک نے پردہ بھی کیا, وہ بھی نماز پڑھ رہی ہے, ایک نے ابھی نہیں کیا, مگر وہ تیرا حکم نہیں توڑ رہی. کیا اللہ اپنی اس بندی کا ریٹ نہیں لگائے گا؟ خوش نہیں ہوگا کہ اس نے کسی حالت میں مجھے نہیں بھولا؟ اللہ تو ہم سے اتنی محبت کرتا ہے. اللہ کی قسم میری بہنوں اور بھائیوں, اللہ خود کہتے ہیں, حدیث کے الفاظ ہیں, تم غلطی کر کے معافی مانگتے مانگتے تھک جاؤ گے, اللہ تمہیں معاف کرتے کرتے نہیں تھکے گا. ایز لانگ ایز یو کیپ گوئنگ ورڈس ٹو اللہ اینڈ آسک فار فارگیونیس, کیونکہ اللہ کہتا ہے تم تھکو گے, میں نہیں تھکوں گا, کیونکہ مجھے معاف کرنا اچھا لگتا ہے. مجھے تو وہ لوگ اچھے لگتے ہیں, دے آر مائی فرینڈس. اللہ قرآن میں کہتا ہے یا ایھا الذین آمنوا, اے ایمان والی عورتوں اور مردوں, جب تم سے کوئی غلطی ہو جائے فوراً معافی مانگو. تم معافی مانگتے مانگتے تھک جاؤ گے, میں تمہیں معاف کرتے کرتے نہیں تھکوں گا. کیوں؟ کیونکہ تم میرے دوست ہو. جب تم سے غلطی ہوتے ہو تم مجھے یاد آتے ہو, اور جس سے تم نے غلطی کی, اگر کسی کا دل دکھایا, اپنے ماں باپ کے ساتھ بدتمیزی کی, اپنے دوستوں کے ساتھ دھوکہ کیا, اگر تم نے ان سے بھی معافی مانگ لی, مجھ سے بھی معافی مانگ لی, پھر تمہاری گناہوں کو میں نیکیوں میں بدل دوں گا. یہ ہے ہمارا اللہ جو ہم سے اتنی محبت کرتا ہے. میری بہنوں اور بھائیوں, دا ٹائم از رننگ ویری کوئکلی. ٹائم از منی, جیسے انگریزی کا فریز ہے, ٹائم از منی. تو میں کروں کیا؟ کرنا کیا ہے میں نے؟ کچھ نہیں کرنا. جنگلوں میں نہیں جانا ہم نے. اس سوسائٹی میں, اس یونیورسٹی میں رہ کے یو بیکم دا لیڈر آف پاکستان, یو بیکم دا لیڈر آف اسلام. کرنا کیا ہے؟ اپنے مورلز ویلیو کو ہاتھ سے نہ نکلنے دینا. میں اپنی بچیاں, جب میری بچی یونیورسٹی میں جاتی تھی, میں اپنے بچوں کی اس لیے سٹوری سناتا ہوں, میں نے ان کو اپنی بیٹی کو بتاتا تھا, بیٹی there will be a people who actually trying to abuse you. There will be a people who actually disrespect you. There will be a people, but don't focus on them. تم ایک مسلمان بچی ہو, اپنی باؤنڈریز کا خیال رکھنا بچے, کیونکہ تمہیں کوئی نہیں دیکھ رہا, میں بھی نہیں دیکھ رہا, تمہاری ماں بھی نہیں دیکھ رہی, تمہارے بہن بھائی بھی نہیں دیکھ رہے. اللہ تو تمہیں ہر وقت دیکھتا ہے. اللہ سے اگر چھپ سکتی ہو تو چھپ کے جو مرضی کر لینا. اپنے بیٹی کو بھی یہی کہتا ہوں کہ بیٹا غلطی کوئی بات نہیں, مگر مورل ویلیوز رکھنا, اپنی ویلیوز کو نہ چھوڑنا. کیونکہ ہم جج کرتے ہیں لوگوں کی چیزوں کو دیکھ کے کہ یہ بہت سکسیزفل ہے, یہ بہت انسکسیزفل ہے. ہم کبھی یہ دیکھتے نہیں ہیں. میری وائف نے جب پردہ شروع کیا, اس کی کزن نے 50,000 مانگا میرے سامنے, فون پہ کہتی ہے کہ میری وائف کا نام لے کے کہتی ہے کہ کین یو گیو می 50,000 روپیز. تو مائی وائف سیڈ یو کین ٹیک 1 lakh ایون, ڈونٹ وری اباؤٹ اٹ. پر کرنا کیا ہے؟ کہتی ہے کہ میں نے نا شادی آ گئی گھر میں, جو فیملی میں شادی آ رہی ہے اس کے لیے نئے کپڑے خریدنے ہیں. تو اس وقت میری وائف نے وہ حجاب لینا شروع کر دیا تھا. تو کہتی ہے کہ ٹھیک ہے تم کل آ کے لے جانا, یا میں آن لائن تمہیں کروا دوں گی تمہارے اکاؤنٹ میں, بٹ کین آئی ٹیل یو ون تھنگ. کہتی کیا؟ کہتی ہے کہ 2 سال پرانا بھی کپڑا پہن کے میں شادی پہ جاؤں گی نا تو کسی کو نہیں پتہ چلے گا. اللہ بھی راضی ہے مجھ سے, اور میرے اپنے پردے بھی لگے ہوئے ہیں کہ میں نے حجاب کے نیچے کون سا 2 سال پرانا پہنا ہے کہ 1 سال پرانا پہنا ہے, کسی کو نہیں پتا. اور ٹرسٹ می میری بہنوں, ٹرسٹ می, میری وائف آگے سے آگے کہتی ہے کہ اللہ کی قسم جو مجھے چھیڑتی تھی نا کہ تو کی ننجا بن گئی ہے, تو کی جادوگرنی بن گئی ہے, تو کی بن گئی ہے, تیرا ٹائم ہے, تیری عمر ہے کوئی. جب میری وائف کو یہ کہتی تھی نا تو میری وائف آگے صبر سے کہتی ہے یار کوشش کر رہی ہوں, آئی ایم ناٹ اے پرفیکٹ بٹ آئی ایم ٹرائنگ مائی لیول بیسٹ. ہوا پتہ کیا؟ وہی بیچاری ہماری بچیاں میری فیملی میں آ کے میری وائف کو کہتی ہیں ہاؤ ڈو یو ڈو دیٹ. مجھے بھی, ہمیں بھی بتاؤ کہ کس طرح اسٹرانگ بننا ہے, کیونکہ میرا اللہ بھی مجھ سے راضی ہو گیا, لوگ بھی اب مجھ سے محبت کرنے لگ گئے. کیوں؟ بس یہ میرا آپ سے کہنے کا مطلب یہ ہے کہ کہنے کا یہ ہے کہ آپ جتنے بھی ہو, یو آر دا فیوچر آف دس, ناٹ اونلی دس یونیورسٹی, یو دا فیوچر آف اسلام, فیوچر آف پاکستان. سو آئی ایم جسٹ لیٹنگ یو نو دا فیو اسٹوریز. اللہ کی قسم بہت, ابھی میں جہاز میں جا رہا تھا, مطلب میں ایک میرا دوست کرکٹر, ہم ویسٹ انڈیز سے فلائی کر کے انگلینڈ جانا تھا. بہت لمبا راستہ ہے, آپ کو پتا ہے امریکہ سے آنا ہو تو نیو یارک سے, پھر ادھر سے انگلینڈ رکنا پڑتا ہے گیٹ وک پہ, گیٹ وک سے پھر دبئی سے پھر پاکستان. تو ہم جا رہے تھے برٹش ایئر ویز پہ. تو اس ہمارے جو ساتھی نا, میرا کرکٹر ساتھی, اس نے نماز پڑھی مغرب کی, پھر عشاء کی نماز پڑھ کے ختم کی. تو 25 سال کی ایک نوجوان ایئر ہوسٹس تھی جو برٹش, وہ بزنس کلاس میں تھی. تو بزنس کلاس والی اس ایئر ہوسٹس نے کہا کہ ہمارے وہ جو میرا ساتھی تھا نا کرکٹر, اس کو کہتی ہے کین آئی برنگ یو فوڈ ناؤ. اس نے کہا ہاں کھانا لے آؤ. تو جہاز اب اڑ چکا تھا, تو کھانا لینے سے پہلے کہتی ہے آئی لو یور ریلیجن. اس نے کہا وائی ڈو یو لائک مائی ریلیجن. کہتی ہے آئی ایم ویری اسٹرانگ کرسچن بٹ آئی لو یور ریلیجن.
وہ کہتی what make you think to love my religion. آگے سے کہتی ہے پتہ ہے کیا ہے, if I have to find my creator, اگر مجھے اپنے اللہ کو ڈھونڈنا پڑتا ہے, گاڈ کو ڈھونڈنا پڑتا ہے, I have to wait till Sunday. میں اتوار کا دن کا انتظار کرتی ہوں اور چرچ میں جا کے اللہ کو ڈھونڈتی ہوں. تم کتنے خوش قسمت ہو, تم جہازوں میں بھی اللہ کو ڈھونڈ لیتے ہو. That's why I love your religion. کیونکہ مسلمان کے لیے مسجد ضروری نہیں ہے. جہاں نماز کا ٹائم آیا, جو بچہ نماز پڑھتا رہے گا, اللہ کی قسم اللہ کا وعدہ ہے کہ اس کی دنیا بھی بناؤں گا, اس کی آخرت بھی بناؤں گا, جو بچہ نماز نہیں چھوڑے گا. کیونکہ نماز برائیوں سے بچا لیتی ہے, مشکلوں سے بچا لیتی ہے. کیونکہ میرے نبی نے فرمایا جب بھی مجھے مشکل پیش آتی تھی میں نماز کا رخ اختیار کرتا تھا. ایک تو آج سارے میرے بچے جو بھی بیٹھے ہیں ادھر, بینگ اے اسپورٹس مین, بینگ اے لائف, جو میں نے زندگی گزار رہا ہوں اور گزاری ہے, یقین کریں اللہ کی قسم 7 سٹار زندگی اللہ دے رہا ہے ابھی, اس کا مہربانی ہے. میں نے کھوکھلے آدمی دیکھے ہیں جو ارب پتی ہیں, اندر سے خالی ہیں. پتہ کیوں؟ کیونکہ ہم اپیرنس پہ جاتے ہیں, اندر کو نہیں جاتے. اندر کے اطمینان پتہ کس میں رکھا ہے؟ اندر کا اطمینان اللہ کے ذکر میں ہے اور نبی کے طریقوں میں, اور کسی چیز میں نہیں. آئی ٹرائیڈ مائی لیول بیسٹ. میں نے پہلے بتایا نا, وائف کو ڈائمنڈ بھی لے کے دیے, گاڑیاں بھی, سب کچھ اللہ کا دیا, سب کچھ ہے گھر میں. پتہ خوشی کب آئی؟ جب مسکراتا ہوا گھر میں جاتا ہوں اور پتہ چلتا ہے کہ میری بیوی انتظار کر رہی ہے. جب ہم ایک دوسرے کو اپنے ہاتھ سے کھانا کھلاتے ہیں, چاہے ہم 5 سٹار زندگی میں بیٹھے ہوں, چاہے 5 سٹار ہوٹلز میں بیٹھے ہوں, یہ میرے نبی کی زندگی ہے, میرے نبی کی سنت ہے. میرے بچے دیکھتے ہیں, وہ کنکھیوں سے دیکھتے ہیں ایسے چھپ چھپ کے, اور ابھی بھی دیکھتے ہیں کہ اتنے بڑے ہو گئے ماما بابا, اور ابھی بھی ایک دوسرے کو ہاتھ سے کھانا کھلاتے ہیں. کیوں؟ کیونکہ ان بچوں کا کانفیڈنس لیول وہاں پہ ہوتا ہے جہاں سے گھر سے محبت شروع ہوتی ہے. کیونکہ آپ جتنا مرضی موبائل لے کے دے دیں, جو مرضی گاڑیاں لے کے دے دیں, اگر گھر میں نفرت ہے, گھر میں عزت نہیں ہے, گھر میں نبی کی زندگی نہیں ہے, تو وہ بچے باہر آ کے یونیورسٹیوں میں چپ رہتے ہیں, اداس رہتے ہیں. کس کو اپنے دل کا بات بتائیں کہ آج مما بابا کی پھر لڑائی ہوئی ہے, آج مما نے پھر بابا کو ڈانٹا ہے, بابا نے پھر مما کو مارا ہے, ہو رہا ہے, ابیوز کر رہے ہیں ریلیشن شپ. کیوں؟ کیونکہ نبی کی زندگی نہیں ہے. ہمارے نبی نے کیا کہا؟ مسکراتے ہوئے گھر میں. اما عائشہ رضی اللہ تعالیٰ فرماتی ہیں کہ ایک دن بھی ایسا نہیں آیا کہ ہمارے گھر میں 3 مہینے کھانے کو کچھ نہیں تھا, مگر جب بھی اللہ کے نبی گھر میں تشریف لاتے تھے مسکراتے ہوئے آتے تھے. پتہ ہے کہ میری وائف میرا انتظار کر رہی. ان کو بھی پتا تھا پھر کس طرح ویلکم کرنا ہے. بیٹی کا بتایا, چھوڑو لیٹ الون ایوری تھنگ, بیٹی کا بتایا کہ بیٹی جب فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ آتی تھی اٹھ کے کھڑے ہوتے تھے اور دروازے سے جا کے لیتے تھے, ہاتھ کو ایسے چومتے تھے اور اپنی جگہ پہ بٹھاتے تھے, جسٹ ٹو لیٹ اس نو ایز اے فادر, یہ ہے تمہاری بیٹی کی ویلیو, یہ ہے تمہاری بیٹی کی ویلیو. تو میری بہنوں اور بھائیوں, ایک چیز کا آج آپ سے ریکویسٹ ہے, پلیز بیکم واٹ ایور یو وانٹ ٹو بیکم. بہترین ڈاکٹر بنو. میں نے کرکٹ جب کھیلنا شروع کی نا تو میرا مائنڈ سیٹ پتہ کیا تھا شروع سے ہی, کہ میں نے ہائیسٹ لیول پہ کھیلنی ہے. پتہ کیوں؟ میرا ایم کچھ اور تھا. میں آپ شیئر کر لیتا ہوں آپ سے. میرے گھر میں میرے جوتے نہیں تھے میرے پاس. میرا والد, آئی ڈونٹ ہیو ٹو شیم دس سے, مجھے یہ شرم نہیں آتی یہ کہتے ہوئے لاسٹ میں, کہ میرے باپ کے پاس 100 روپیہ بھی نہیں ہوتا تھا کئی دفعہ جیب میں. کتنی دفعہ ہوا کہ والد صاحب جب کام کر کے آتے تھے نا گھر میں, کام کر کے آتے تھے نا جب گھر میں, تو امی روٹی پکا رہی ہوتی تھی. وہ روٹی پتہ گاؤں میں کیسے پکتی ہے, کئی دفعہ جو پاتھیاں ہوتی ہیں نا, اس کو آگ لگا کے روٹی پکاتے تھے اینٹوں کے چولہے کے اوپر. میں نے وہ دن دیکھے اپنے گھر میں, اس لیے مجھے شرم نہیں آتی بتاتے ہوئے. شرم تو اس کو آنی چاہیے جو لوگوں کے اوپر ڈیپینڈ کرتا, اللہ کے اوپر ڈیپینڈ نہیں کرتا اور اپنی محنت پہ ڈیپینڈ نہیں کرتا. تو جب میری امی روٹی پکا رہی ہوتی تھی, والد صاحب باہر سے آتے تھے نا, تو والد صاحب باہر سے آتے تھے تو امی کہتی تھی بچوں آج کم کھانا ہے, تمہارے ابا نے بھی روٹی کھانی ہے. اس دن والد صاحب آگے بیٹھ کے پتہ کیا کہتے تھے امی کو, کہ کھانے دو ان کو کھانا, آج میں نا لکیلی باہر سے کھا کے آیا ہوں. نو آئی ریمبر دس. کتنی راتیں میرے والد صاحب نے میرے لیے اور میرے بہنوں کے لیے اور بھائیوں کے لیے روٹی نہیں کھائی اور بھوکے سوئے. اینڈ میں بڑا ہو کے ان کو کہتا ہوں ڈونٹ کم ٹو مائی میٹرس. میری دوست کے سامنے آپ نے میری بےزتی کر دی. آپ کو کیا حق ہوتا ہے کہ میری دوست کے سامنے ایسی بات کرنے کا؟ میں اس سے فون پہ بات کر رہی تھی تو آپ کو ایسا کرنا نہیں چاہیے تھا اماں. تو وہ امی کہتی ہے پتر یاد ہے عید والے دن تیرے لیے چوڑیاں نہیں خریدی, اپنی چوڑیاں نہیں خریدی کہ تیرے ہاتھوں پہ مہندی لگ جائے, تجھے تیری کوئی دوست یا سہیلی یا کزن تانا نہ مارے. تو مجھے لوگ تانے مارتے تھے کہ باجی آج تو عید والے دن تو چوڑیاں خرید لینی تھی, مہندی لگا لینی تھی, نئے کپڑے پہن لینے تھے. تو آگے سے میں بہانہ مارتی تھی, عید تو بچوں کی ہوتی ہے, ہماری تھوڑی عید رہ گئی ہے. مگر خواہش تو یہی میری تھی کہ میں کپڑے نئے پہنے, میری بھی لوگ تعریف کریں.
پر تیرے لیے خاطر نہیں میں نے پہنی. میری بہنوں بتاؤ, مائی پیرنٹس لیفٹ می ان دس ورلڈ. وہ چلے گئے اس دنیا سے, میری ماں اور میرے باپ بھی چلا گیا. مجھے آج بھی ریگریٹس فیل کرتا ہوں. کاش میں اپنی امی اور ابو کو جپھی ڈال کے یہ کہہ دیتا, تھینک یو فار میکنگ می اے کرکٹر, تھینک یو ٹو پرووائڈنگ می اے کرکٹ بیٹ, تھینک یو ٹو گیٹ می اے بکس, تھینک یو ٹو بائی می اے موبائل. پتہ نہیں کہاں سے خرید دے. کتنے لوگوں کی باتیں سن کے آپ گھر میں آتے ہیں, اور میں 4 دوستوں کو دیکھ کے نیا فون کی ڈیمانڈ کر دیتا ہوں یا کر دیتی ہوں. یہ کبھی سوچے نہیں کہ باپ کے پاس پیسے کہاں سے آئیں گے. وہ میرا باپ آج, کاش میں زندہ ہوتا تو میں ان کو کہتا تھینک یو بابا, جپھی ڈالتا. میں نہیں شرماتے, ساری زندگی شرماتا رہا اور دوستوں کی خاطر اپنے ماں باپ کو پیچھے کرتا رہا. ڈونٹ یو تھنک سو آئی فیل ریگریٹس؟ آئی شوڈ بی ریگریٹ. مجھے گلٹی فیل کرتا ہوں میں بہت دفعہ. اگر آپ کے ماں باپ زندہ ہیں تو گو اینڈ جسٹ ٹیل دیم ہاؤ مچ یو لو دیم, شو دیم دا رسپیکٹ, the respect they deserve. یہ کتابوں میں یہ لکھا ہے, یہ میرے نبی کی زندگی ہے. تم نے سب سے زیادہ اگر کامیابی حاصل کرنی ہے, go on your respect your parents. This is the fastest way to become successful. یہ میں آپ کے سامنے کھڑے ہو کے آج ریگریٹس کرتا ہوں. جب ان کی قبروں پہ جاتا ہوں تو مجھے بڑی گلٹی فیل کرتا ہوں. میں اکثر I get very emotional کہ یار جس نے مجھے اتنا کچھ لے کے دیا, ایک گاؤں سے مجھے کرکٹر بنا کے پوری محنت کی ہے. خود نہیں کھاتا تھا میرا باپ. رات کو 3 بجے میں میچ کھیل کے آتا تھا, رات کو 3 بجے میچ پہ آتا تھا. ہلکا سا دروازہ نوک کرتا تھا تو ماں پہلے دروازے پہ بیٹھی ہوتی تھی. وہ ماں کو یہی نہیں کر سکا, سب ماں لو یو سو مچ. کھانا کھا کے آئے ہو؟ نہیں. اچھا گرم کر کے دیتی تھی اس وقت کھانا. اور بڑا ہو کے کہتا ہوں کہ ڈونٹ کم ٹو مائی میٹرز ماما. نہیں پلیز ڈونٹ سے دیٹ. بڑے دکھ دیکھتے ہیں ہمارے دکھوں کے لیے, ہماری خوشیوں کے لیے. پلیز رسپیکٹ یور پیرنٹس. اینڈ دا لاسٹ تھنگس, قرآن کی تلاوت کیا کرو. آپ لوگوں کی جن کی شادیاں ہوں گی بچیوں کی, پلیز لک آفٹر یور ہسبینڈ اینڈ ان کی فیملیوں کو. چھوٹا ہونا بچوں سیکھ لو, اللہ تمہیں بڑا کرنا شروع کر دے گا. اپنی ایگو کو مار دو, اللہ کی قسم اللہ تمہیں اونچا کرنا شروع کر دے گا. گھر میں قرآن پڑھا کرو. میری بیٹی, کل ہم کراچی سے آ رہے تھے, مائی ڈاٹر واز ود می, تو میں نے کہا بیٹا قرآن پڑھا کرو. قرآن سے تمہاری نسلیں بھی اچھی انشاءاللہ آئیں گی اور گھر میں تمہاری برکت بھی آئے گی. جہاں قرآن پڑھا جاتا ہے وہاں اللہ کا نور آتا ہے. اپنے اخلاق اچھے رکھنا, اپنے اللہ کی حکم نبی کے طریقوں پہ چلتے رہنا, یہی ہماری زندگی ہے, یہی ہماری کامیابی ہے. سو تھینک یو سو مچ فار لسننگ اینڈ تھینک یو فار یور کانسنٹریشن. بس یہ نماز نہ چھوڑنا, قرآن نہ چھوڑنا, ماں باپ کی خدمت کرنا اور مورلز ویلیو کا خیال رکھنا. انشاءاللہ may اللہ give you the best future of this planet. اور اللہ دنیا بھی آپ کی بنائے گا, آخرت بھی بنائے گا. And once again I would like to say thank you very much for the university people and keep remembering اللہ سے دعا کرتے رہنا, اللہ سے مدد مانگتے رہنا. پیسہ ہو یا نہ ہو, چھوٹا نہ سمجھنا اپنے آپ کو. اس وقت چھوٹا سمجھنا جب تم سے غلطی ہو جائے, اللہ سے دور ہو جائے اور نبی کے طریقوں سے دور ہو جائے. کیونکہ چھوٹا آدمی وہ ہے جو لوگوں پہ ڈیپینڈ کرتا ہے, اللہ پہ ڈیپینڈ نہیں کرتا. بڑا آدمی وہ ہے جس کی جیب میں کچھ بھی نہیں ہوتا اور وہ اللہ پہ یقین کر کے اللہ کے راستے میں نکلتا ہے, اللہ کے دین کی خدمت کرتا ہے, خود اللہ حکم پورے کرتا ہے, نبی کے طریقوں پہ چلتا ہے, لوگوں کو بلاتا ہے. دے آر دا موسٹ سکسیزفل پیپل. اللہ آپ لوگوں کا فیوچر اچھا کرے, اس یونیورسٹی کا فیوچر اچھا کرے. اس یونیورسٹی میں جتنے بھی لوگ آئے ہوئے ہیں, جتنے آئیں گے اور جتنے آگے چلیں گے, اللہ سب کو دنیا اور آخرت میں کامیابیاں عطا فرمائے. ونس اگین تھینک یو سو مچ فار یور لسننگ.